प्रोग्राम में बात करेंगे। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पीएम हाउस में हुकूमत और अस्करी क़यादत के आला सतही इजलास की सरबराही की। इजलास में सानेहा क्वेटा के बाद की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। बाद अज़ां वज़ीर आज़म कौमी असेंबली आए और वहाँ उन्होंने मुख्तसर खिताब किया। खिताब में उनका कहना ये था कि क्वेटा के सानेहे ने उन्हें इंतहाई गमज़दा कर दिया है और ये भी कि दहशतगर्दी का हर वाक़या हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करता है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने भी कौमी असेंबली से खिताब किया, जिसके बाद उनके रवैये पर अपोजिशन जमातों ने वॉकआउट किया। इस पर वज़ीर आज़म ने मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा कौमी असेंबली की लॉबी में जाकर उन्हें मनाया, जिसके बाद वो ऐवान में वापस आ गए। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुनीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। इस्तदा आपसे वही है कि जैसे ही आपको कनेक्ट किया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। अगर आप नुसरत साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे लिख के भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान _ बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। गुलबीने, मैं आपको थोड़ी देर बाद इस प्रोग्राम के गालिबन मिडल में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं अभी जो बात कहने वाला हूँ वो क्यों है। क्या कहने लेकिन मेरे हाथ बांध कर आपसे इल्तिजा है कि मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ अभी से ही मुझे आपने परेशान कर दिया। चलिए क्या कहने वाले हैं, प्लीज गो अहेड। आप मुझे सीरियसली बताओ, मैं क्या कॉमेडी शो? नहीं, आपने कहा कि पता नहीं क्या मैंने आपको, क्योंकि आपकी आदत है, आप मेरी अक्सर बातों को फक्कड़पन समझ के नॉन सीरियस लेती। अब यू स्टार्टेड लाइक दिस, अब मैं क्या करूँ? अच्छा खैर, क्या कहने वाले हैं? मैं आज से रावलपिंडी के हल्का NA 55 से मुंतखब होने वाले राइट ऑनरेबल मुअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली जनाब शेख रशीद अहमद से उनके बारे में कहे गए हर तरह के बेहुदा अल्फाज की माफ़ी मांगता हूँ और आज के बाद से अपने हर प्रोग्राम में ये कोशिश करूँगा कि मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी न करूँ। I reserve my judgment। अभी मैं चले, ओके, I will reserve it। आप समझाएंगे कि क्यों? कोशिश करूंगा, ओके, वादा अभी नहीं कर रहा, स्टेटमेंट पे भी मैं अपनी क्योंकि बरसों की आदत उन्हें कुछ और पुकारने की थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पहले शेख रशीद अहमद साहब NA 55 से राइट ऑनरेबल मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जनाब शेख रशीद अहमद साहब फर्जंद पाकिस्तान, ऑलराइट, उनके बारे में मैं बात करने से पहले 100 मरतबा नहीं 1000 मरतबा तोला करूंगा। ओके नुसरत साहब, आई डोंट इवन नो वेयर टू बिगिन, बट ये मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, अब दियानतदारी की बात यह है कि आज का इजलास जो है हर हवाले से तारीखी था। ओके, तारीख के बारे में कहा जाता है कि जर्नलिज्म इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक, कि तारीख का एक किस्म का मसवदा होता है, उसका मवाद होता है जो तारीख बन रही होती है। आज के दिन के इजलास को ख़ास तौर पर इसलिए याद किया गया कि अगस्त का महीना है। 10 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आईन साज असेंबली का पहला इजलास हुआ था। ठीक है, आईन साज असेंबली का इजलास भी इसलिए करना पड़ा था कि पाकिस्तान का क़याम जो है किसी गुरीला जंग के जरिए नहीं हुआ था। नहीं, ठीक है, लीगल बैटल थी। पाकिस्तान को कायम करने वाले ने अपनी पूरी जद्दोजहद मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म ने तमाम की तमाम आईन और कानून के अंदर रहते हुए की। ठीक है, तो जब वो एक्ट आ गया, ये फैसला हो गया कि 2 अलग मुल्क होंगे, तो उन्होंने कहा कि वो मुल्क एक आईन के तहत चलेगा। ठीक है, तो वो आईन साज असेंबली जो है वो मुल्क बनाने से पहले
وہ اپنے اس کا اجلاس بلا لیا گیا 10 اگست کو. رائٹ, ابھی پاکستان had not even come into 4 دن بالکل پہلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اس اجلاس میں ذرا غور کرنا, جوگندر ناتھ منڈل ایک ہندو کو اس اسمبلی کا اسپیکر منتخب کروایا. all right fine but نہیں کتنا بڑا میسج ہے. بہت اچھی بات ہے, اس کا آج سے کیا تعلق ہے. اسلام کے نام پر قائم ہونے والے ملک میں کرسی صدارت پر کس کو بٹھایا جاتا ہے آئین ساز اسمبلی میں. ٹھیک ہے. اس کے ایک دن بعد 11 اگست کو تقریر ہوئی, بالکل, جس تقریر کو اس وقت کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی نے سینسر کر دیا تھا. صحیح ہے کہ جس جذبات میں, جیسے نواز شریف صاحب شہباز کے بارے میں نہیں کہتے کہ جوش خطابت, تو محمد علی چودھری محمد علی جو بعد ازاں وزیر اعظم بنے, اس وقت سیکرٹری جنرل تھے نئے ملک کے, انہوں نے اس کو سینسر کیا. آج تک سینسرڈ ہے وہ. اس لیے سینسر کیا کہ اس میں محمد علی جناح سے گناہ یہ سرزد ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آج سے یہ ملک بن گیا ہے مسلمان مسجد جانے کو, عیسائی گرجا جانے کو, ہندو مندر جانے کو, سکھ گردوارہ جانے کو آزاد ہیں, اور آئین اور یہ ریاست پاکستان کے ہر شہری کو برابر سمجھے گی, یعنی اس کو سٹیزن کے طور پر لے گی. صحیح, آپ کا مذہب کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. What does that have to do with today's session? یہ 11 اگست کی تقریر کو یاد نہیں رکھا گیا. آج ایک ریزولوشن ہوا 10 اگست کے لیے, تالیاں والیاں زاہد احمد نے بڑی اچھی انگریزی میں ڈرافٹ کیا تھا. لیکن 11 اگست کو جو قائد اعظم کا پیغام تھا اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا. ڈاکٹر شیری مزاری نے بعد ازاں ایک پوائنٹ آف آرڈر کے ذریعے اس کی طرف دلائی تھی توجہ. کچھ دیر انہوں نے پہلے سے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا نصرت صاحب کو شاید نان مسلم پاکستانیوں کا دن. لیکن میں آپ سے دوسری بات کرتا ہوں کہ جیسے ہی قائد اعظم کی رحلت ہوئی تو ہم نے قرارداد مقاصد بنا لی. ٹھیک ہے. جب قرارداد مقاصد آ گئی تو پھر یہ طے کرنا ضروری ہو گیا کہ مسلمان کون ہے. صحیح ہے, اس کے بعد سے آج ہم بھگت رہے ہیں آج تک سب. سمجھ گئے؟ تو اس کی وجہ سے آج کا دن دیکھنا پڑا. تو ایک حوالے سے اہم دن, تو آج سانحہ کوئٹہ کے پرسپیکٹو میں بھی اہم دن. ٹھیک ہے, لائرز ہی تھے وہاں بھی. things come full circle in a very horrible way sometimes. کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیوں کہ بعد ازاں وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوتے, جو بات زاہد احمد صاحب جو ریزولوشن پیش کر رہے تھے اس سے پہلے وزیر اعظم کھڑے ہوتے, 11 اگست کا تذکرہ چاہے نہ کرتے 10 اگست کا کر دیتے. سر صاحب کسی کو یاد, چلے وہ خیر لکھا تو تھا انہوں نے, یاد تو تھا. ارے بی بی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ باقاعدہ ریزولوشن کے باقاعدہ نہیں, ہر بات میں سینیسزم نہیں کیا کرتے. یہ 10 اگست کے ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے پاکستان میں نصرت صاحب کیا بی بی بہرحال انہوں نے رکھا ہوا تھا. جو بات ان کی صحیح ہے میں وہ مانوں گا. اب یہ آئیڈیا کس کا ہے مجھے اس شخص کا نام معلوم نہیں, لیکن اٹ واز اے بریلینٹ آئیڈیا کہ یہ یاد رکھا جائے کہ یہ جس ہاؤس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ابتدا جو ہے وہ 10 اگست کو ہوئی. ٹھیک ہے نا جی, اچھی بات ہے اور ان یوزل بات ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو. چلیں فائن. اب اس انتہائی اہم دن کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس نے مجھے بجائے امید دلانے کے مایوس کر دیا. چلیں اوکے, ناؤ وی آر بیک ٹو 2016 کا پاکستان. ٹھیک ہے, 2016 کے پاکستان, 2016 کے 10 اگست میں میرا دل کانپ اٹھا ہے. اچھا اوکے, لیکن مجھے آج احساس ہوا ہے کہ میں ہرگز کسی جمہوری ملک میں نہیں ہوں. ٹھیک, اگر یہ جمہوری ملک ہے تو آج کے دن خورشید شاہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو تقریر کی وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر کیوں نہیں دکھائی؟ صاحب وہ تو ٹھیک ہے, اگر پاکستان ٹیلی ویژن پر دکھانا آپ سمجھتے تھے کہ گناہ ہو جائے گا میں دکھاتا. مجھے کیوں نہیں اجازت ہے پاکستان کے شہری کے طور پر, ایک صحافی کے طور پر, کہ میں پاکستان کے لوگوں کو بتاؤں کہ آج کے اہم موقع پر
जब 10 अगस्त भी है, जब सुबह सानेहाए कोयटा के पस मंजर में एक अहम इजलास हो रहा है, तो उसमें आपके नुमाइंदे क्या कह रहे हैं। और मैं जो 1985 से मुसलसल कौमी असेंबली कवर कर रहा हूं, आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि खुर्शीद शाह ने बहुत अच्छी तकरीर की। अच्छा, ओके। वो बार बार हुकूमत को कहते रहे कि जी हमारे बच्चे मर रहे हैं, एक तवील जंग है, लोग हमें यानी मुंतखब नुमाइंदों को बुरा भला कह रहे हैं कि क्यों दहशतगर्दी नहीं रुक रही। ठीक, ब्रेक का वो कह रहे हैं। चले मैं आगे फिर बात। चले, आज हम बात कर रहे हैं जो कौमी असेंबली में आज जो कुछ हुआ, वज़ीर आज़म ने भी स्पीच की, खुर्शीद शाह साहब ने भी की, उस पर बात करेंगे, लेकिन आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो तो लिख के जरूर भेजें। जमहूरियत के गुन गाने वाले, जमहूरियत का नकाब पहने हुए ये जाली सियासतदान और तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने वाले जो ये कहते हैं कि हाय बड़ी कुर्बानियां दी मैंने, वो तो गुलाम इसहाक खान को और मुशर्रफ को और फलां फलां फलां, उनके अपने कंडक्ट का ये आलम है कि मुझे पता नहीं कि उनके, यानी मुझे तो पता है कि मैं तो कौमी असेंबली में बैठा हुआ था, मैं तो प्रेस गैलरी में था, लेकिन खल्क के खुदा को पता नहीं कि खुर्शीद शाह ने क्या कहा। खल्क के खुदा को मैं बता रहा हूं कि खुर्शीद शाह ने इंतहाई दर्दमंदाना ये दरख्वास्त करता रहा कि यार ये हमें पूछना तो पड़ेगा कि ये वाकयात क्यों नहीं रुक रहे, तो मेरे ख्याल में इसीलिए और आए थे हम आज प्राइम मिनिस्टर आपको भी। ताकत देने के लिए एक तजवीज पेश करते हैं राइट। कि कौमी असेंबली की एक कौमी सलामती कमेटी बनाई जाए और हम सारे आपके साथ मिलकर मुतल्लिका लोगों को बुलाएं, तलब करें। आखिर हमने भी, जैसे याद है मैंने प्रोग्राम में कहा था कि जी जनरल कियानी साहब को बुलाया था, पाशा साहब को बुलाया था, उनसे सवालात किए थे, वो क्रॉस पार्टी लाइन तो कमेटी आप करें, हम आपके साथ हैं, आइए अभी वोट करके तो कमेटी बनाते हैं और काम शुरू करते हैं। ठीक, फाइन। अब मैंने कल आपको इल्तिजा की थी कि बीबी, मैंने अपनी वजह बताया था कि मेरे ख्याल में क्यों इन दोनों को फौरन नहीं जाना चाहिए था, लेकिन साथ ही मैंने एक इस्तदा की थी, वो इस्तदा सुन लीजिए। आज सुबह जो पहला काम होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि वजीर आजम साहब काबीना की कौमी सलामती, ख्वाहिश ही रह गई नुसरत साहब, आपकी ख्वाहिश ही रह गई, वो बस कर लेते एक टेबल के इर्द गिर्द, कोई हो या ना हो, लेकिन हमें बार बार जो है वो कहना जरूरी है। नहीं सही है, कल दाद फरियाद की तो कोई असेंबली में बात हुई है ना, बिल्कुल होनी भी चाहिए, और वो उनको मसला ये है कि मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि आज सुबह 9 बजे इजलास शुरू होता और अभी तक जारी होता। जी भी, तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई क्या आज? नहीं जी, अब ये जैसे वो जहनी मरीजों की एक किस्म होती है ना, बाइपोलर, एक इंतहा से दूसरी पे जाते हैं। आज इजलास हुआ, फैसला हुआ, कल भी होगा, फैसला यह भी हुआ कि परसों भी होगा। ठीक है, फैसला यह हुआ कि पीर और मंगल के दिन चारों सूबों के वुज़रा आला भी बैठेंगे। ठीक है, यार चौधरी निसार साहब ने कहा ना, और उसके बाद फिर ये साहब, भाई वंडरफुल, ब्रिलियंट आइडिया। मैं तो कल से कह चले जा रहा हूं। ठीक है भाई, अगर वो इजलास खत्म हो जाता तो वजीर आजम साहब खड़े होते, अपनी तकरीर में सानिया कोयटा के बारे में उन्होंने जिन जज्बात का इजहार किया वो करने के बाद कहते, यही इत्तला जो चौधरी निसार साहब ने दी है वो देने के बाद कहते फिलहाल हम इकट्ठे हुए हैं 10 अगस्त के लिए और हम कोशिश करें सारे मिलजुल कर कि जी पाकिस्तान को जैसा कायदे आज़म ने सोचा जब था। वज़ीर आज़म साहब के पास लिमिटेड गुंजाइश होती है नेशनल असेंबली में आने की तो ना आ जाते, और जब वो हो जाता 4 दिन का इजलास तो तब आ जाते। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही केम टुडे। दोबारा कह रहा हूं ना कि 10 अगस्त 1948 को अहमियत दी, शुक्रिया, ओके फाइन, शुक्रिया। 1948 को रिकॉग्नाइज किया गया, एक रिवायत को। चले ठीक है, हर बात पे नेगेटिव मैं नहीं हो सकता। मैं क्या करूं 10 अगस्त के साथ? नेगेटिव की बात ही नहीं है, आपका नेगेटिव अप्रोच है। इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू विद दिस? एब्सोल्युटली नॉट। ओके गुड फॉर देम, बट तारीख के लिए जरूरी है कि आप अपनी रिवायात को पहचाने,
اگر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے اگر آپ بیک مرر میں نہیں دیکھو گے تو ایکسیڈنٹ کرو گے. فائن بٹ تو بیک مرر میں دیکھنا ہوگا. اینی وے اب میں اس بحث میں آپ کے ساتھ آپ کج بحثی کر رہی ہیں, کوئی آپ مدلل بحث نہیں کر رہی, اپنا سینسزم دے فائن. نہیں سینسزم کیا ہے, میں کیا کروں 10 اگست کی اس چیز کے ساتھ. اب اس تقریر کے بعد یوزل بزنس شروع ہو جاتا. ٹھیک, وہ سائبر کرائم پہ ایک اور جو ہمارے گلے بند کرنا کرتے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی دردمندانہ خورشید شاہ کی سفارشیں کرنے کے باوجود وہ بھی نہیں دکھائی انہوں نے. میں اگین کہہ رہا ہوں, اگین اٹ واز ایکسٹریملی پازیٹیو اسپیچ. انہوں نے کہا جی دھرنے اپنی جگہ, یہ وہ ہمارے آپ انہوں نے کیا خان صاحب جیسے کل کہہ رہے تھے اسی طرح کی بات کی کوئی, اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے کہا کہ دیکھیے دہشت گردی کے منیز کو ہمیں فیس کرنا ہے, اور جیسے خورشید صاحب کہہ رہے ہیں آئیے بیٹھیے اور اس طرح کو کمیٹی بنا کے اس کے کیجئے. اور ہم نے ماضی میں نہیں آپ کے ساتھ تعاون کیا جب یعنی پی پی او وغیرہ. اچھا اب تک تو اچھا جا رہا ہے, ویئر از یور, آپ کو برا کب ہوا؟ یہ تو سب ٹھیک ہے. ونڈرفل بہترین تقاریر آئیں اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے, اور ان کے ساتھ جو پہلا چاقو مارتی ہے یہ نام نہاد جمہوری حکومت, جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ گھر چلے گئے تو لوگ اردوان کی طرح آ جائیں گے ٹینکوں کے سامنے. نہیں جناب, مٹھائیاں بٹیں گی, اور مٹھائیاں اس لیے بٹیں گی کہ آپ کی حمایت میں ہونے والی بات جو ایک بالکل پازیٹیو بات کر رہی ہیں دونوں اپوزیشن میجر پارٹیاں, آپ اس کو دکھاتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور سبحان اللہ میں قربان جاؤں, اور آج کے دن کر رہے ہیں 10 اگست 1948 کو. میرے قائد کی اس سے بڑی توہین کوئی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک, اگر اس کی یاد میں کر رہے تھے تو لوگوں کو یہ یاد دلانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان ایک سیاسی اور جمہوری عمل کی وجہ سے بنا تھا, اور ملک بننے سے پہلے یہاں کی آئین ساز اسمبلی بنا دی گئی تھی. تو بھائی صاحب آپ نے قائد اعظم کو بجائے خراج تحسین پیش کرنے کے ان کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے ان دونوں اپوزیشن لیڈرز. صاحب جب وہ نہیں آتے نیشنل اسمبلی میں ان کی روح کو تکلیف ہی پہنچتی ہوگی نا, ظاہر ہے. اب یہ دوسری پوائنٹ سکورنگ ہے, یعنی تم نے آج بالکل نہیں, کیا مطلب ہے جو مجھے لگا میں وہ بول رہی ہوں نا, مطلب why should I agree with you. چلیں آپ چلیں, اوکے, پھر کیا ہوا ابھی آپ آگے کیا جواب. اب میں تو واقعات کو نریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں پھر آگے وہ اس تقریر کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ بھائی آپ کی تقریر کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ بتاتے کہ سانحہ کوئٹہ کے ابھی تک کیا شواہد ملے ہیں, کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہاں وہ تو نہیں انہوں نے بتائی. اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کے پاس کوئی اطلاع نہیں تھی. صحیح ہے. جیسے ان کے پاس یعنی اوباما کے پاس ویتنام میں پتا تھا کہ ملا منصور اختر مارا گیا ہے, اور وہ فخر سے کہہ رہا ہے کہ میرے ڈرون نے مارا ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ ولی محمد ہے اور وہ اس کے عزیز آئے ہیں کچھ, اور ہم دیکھ رہے ہیں, اور ڈی این اے ہوگا, پی این اے ہوگا. پھر اچانک پتہ نہیں کون سا اس کا کزن آیا, ہمیں یہ بھی پتہ نہیں, وہ اس کی لاش بھی لے گیا. اس نے کیا ویزا لیا تھا, نہیں لیا تھا, کیا وہ پاکستانی شناختی کارڈ پہ سفر کر رہا تھا, ہمیں کچھ نہیں پتا. ابھی تک بھی نہیں پتا چلا نا. اب بجائے اس واقعے پر غور کرنے کے انہوں نے خبرنامہ پڑھا جس میں اطلاع یہ دی کہ جی اجلاس جو ہے وہ پیر منگل تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے جی, اب اس کے بعد بتائیں گے, اس کے بعد بیٹھ جاتے کہ جی جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا. وہ کہا تاہم میں یہ بات ضرور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2009 اور 10 میں ہاں جی یس روزانہ اتنے دھماکے ہوتے تھے جب سے ہم آئے ہیں, اور ہر چیز کا لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپریشن ضربیاز کی وجہ سے. انہوں نے کہا جب ستمبر 2013 میں مطلب جب ہماری حکومت نے کیا. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد وہ اس بات کی وضاحت پہ مصروف ہو گئے کہ یہ جو ٹی وی پہ تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ ان کے وزیر اعظم جو ہیں فوج سے بالا کچھ ہمسایہ ملک کے ساتھ محبتیں بپیاں جپیاں ڈالتے ہیں. انہوں نے کہا کہ باقاعدہ اجلاس کیا تھا جس میں جنرل کیانی بھی تھے اور اس وقت کے ظہیر الاسلام بھی تھے. تو جنرل کیانی نے کہا یہ تو ونڈرفل آئیڈیا جی, زبردست آئیڈیا. صحیح ہے, یس رائٹ. اس کے بعد انہوں نے بڑے بہترین انداز میں
یہ بات بھی کنوے کی کہ لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ جنرل راحیل شریف نے آپریشن ضرب غزو خود شروع کر دی تھی. اچھا انہوں نے کہا کہ جب ہم نے مذاکرات کی بات شروع کی تھی تو ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے پوچھا تھا کہ بھائی اگر آپریشن کرنا پڑا تو انہوں نے کہا تھا جی کہ 2 مہینے ہمیں درکار ہوں گے لاجسٹکس وغیرہ کے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ اگر کہا جاتا ہے کہ اے پی ایس اور ساتھ ہی انہوں نے خود بالا کر لیا, ایسا نہیں تھا. یہ میرے اور تمہارے جیسے 2 ٹکے کے صحافی غلط رپورٹ. اوکے چلیں جی بریک. چلیں نصرت وقفہ لیتے ہیں. آج ہم نصرت صاحب سے سن رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کیا ہوا. ٹی وی پہ تو ہمیں تھوڑا ہی دیکھنے کو ملا, باقی کہانی نصرت صاحب سے سنتے ہیں لیکن اس وقفے کے بعد. کوئی سوال ہو تو ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول پاکستان _. یس نصرت صاحب. جی بہرحال تو وہ اس سب کے باوجود یہ کہنے کے بعد انہوں نے ایک تو مقابلہ کیا کہ کتنی حالات بہتر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو اب سے باتوں میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جب وہ ملٹری کورٹ والا واقعہ ہوا تھا پاس کروانے ہیں جس میں روتے ہوئے رضا ربانی نے سائن کیے تھے, تو پہلی مرتبہ انہوں نے پبلکلی اعتراف کیا, جو میں نے اپریل میں ایک ہاں جی بالکل, کہ انہوں نے کہا کہ میں زرداری صاحب کی تعریف کی تھی. میں نے آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو مجھے اطلاع تھی کہ یار کو چٹ ویٹ آئی تھی. وہ دکھائی تھی نا آپ نے؟ وہ چٹ میں نے دکھائی تھی. تو انہوں نے باتوں میں یہ کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ انہوں نے جو رول ادا کیا تھا اس کی وجہ سے ان کی تعریف کی, اور ساتھ ہی اپنے جوش خصابت میں یہ بھی کہہ گئے کہ شاید آخری مرتبہ. چلے ایٹ لیسٹ ہی از آنسٹ. اس کے بعد ان کی تقریر کا پورا جو تھا بیسک میسج یہ تھا کہ ہم سے پہلے کی جو گورنمنٹ تھی یعنی پیپلز پارٹی وہ انکمپیٹنٹ تھی, اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہاؤ ٹو ایڈریس دس ایشو آف ٹیررزم. ویسے اس بات پہ تو نصرت صاحب سبھی کا اتفاق. تو سپٹمبر میں مئی 2013 کے اس سے پہلے میں 10 اگست 1947 کے بجائے غالباً ایک تو مرتبہ 48 بھی کہہ گیا ہوں, آپ نے کریکٹ نہیں کیا, مجھے بھی خیال آیا. خیر, تو مئی 2013 لائیو میں ہو جاتے ہیں ایسے ایشو اور کریکٹ کرتے ہیں بجائے کچھ بیسی کے. 2013 میں جب مئی کے بعد آئے ہیں تو چونکہ یہ بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں تو انہوں نے اب حالات بہت بہتر کر لیے ہیں. اس میں اگر ایک آدھ واقعہ سانحہ کوئٹہ جیسا ہو جائے تو اس پہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, افسوسناک واقعہ ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن حالات بہت بہتر ہیں حالات مقابلتاً. فائن. اب ان دونوں حضرات نے تو کوئی ایک لفظ بھی آپ کی کارکردگی پہ نہیں کہا. ڈیفینسو انسان ہے چودھری صاحب. صرف وہ دونوں شاہ محمود قریشی اور خورشید شاہ نے صرف یہ کہا کہ جی اگر یہاں پہ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, تقریریں ہو رہی ہیں تو لوگ اندھیرے میں ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک میں آن گراؤنڈ سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں ان سے حقائق جاننے کے لیے آپ خود کو بھی مضبوط کیجئے, ہمیں بھی کیجئے, اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیں, ٹھیک, اور ان کے سامنے آ کے وہ بیان کر دیں. اس سوال کو انہوں نے ایڈریس کرنا مناسب ہی نہ سمجھا, بلکہ جواب غزل کے طور پر انہیں یاد آ گئی محمود اچکزئی کی کل کی تقریر. میں نے کل اس تقریر کا ذکر کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا اگر وہ چلائیں تو جب انہوں نے, میں نے کہا کہ اگرچہ اس ملک کی انتہائی جمہوری حکومت کے انتہائی جمہوری اسپیکر صاحب نے حکم دے رکھا ہے, میں ان کے حکم کے احترام میں نہیں چلا رہا, لیکن میرے پاس اس تقریر کا ایک ایک لفظ اس کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. نہیں, آپ دیکھ لیں, سن لیں. میں نے ان اعوذ باللہ من الشیطان نہیں وہ ہے, وہ چلائی تھی, ہمارے پاس کلپ ہے پورا, اگر ہم بالکل ٹھیک ہے چلا نہیں سکتے وہ الگ بات ہے. نہیں وہ دیکھو یہ ہے صحیح, ٹھیک ہے, یہاں سے لے کر آخر تک. اچھا اب میں سمجھی کہ آپ شیخ صاحب ٹھیک ہوگی بات. اب چودھری نثار صاحب کھڑے ہوئے, میرے پاس تو ریکارڈنگ تھی, میں نے تو ایک ایک لفظ سنا ہوا تھا. انہوں نے خود کیا کہا انہوں نے نہیں سن رکھی تھی, انہیں اس تقریر کے بارے میں علم کیسے ہوا, وہ کیا بیان کرتے ہیں. میڈیا میں دیکھا
کہ کل اس حوالے سے کچھ تقاریر ہوئی. میڈیا میں دیکھا صحیح ہے کہ کل اس حوالے سے کچھ تقاریر نہیں پھر انہوں نے بہت اس پہ اب میڈیا میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ دیکھا تو نہیں، ٹکر دیکھے. انہوں نے کہا میڈیا میں دیکھا، میں کہہ رہا ہوں دیکھا تو کیا دیکھا، میں بتاتا ہوں کیا دیکھا. ٹکر دیکھے انہوں نے. دیکھو بھئی میرے خیال میں کیا دیکھا بتائیے. مذمت کرتا ہوں محمود خان اچکزئی کے حالیہ بیان سے. یہ خاد کا ایجنٹ ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے اور نواز شریف کا خاص آدمی ہے. یو تھنک انہوں نے شیخ رشید صاحب کا ساؤنڈ بائٹ دیکھنے کے بعد اپنی رائے بنائی؟ خالی رائے نہیں بنائی، ٹکر دیکھے ہوں گے نا انہوں نے. اس کے بعد پھر انہوں نے اچکزئی صاحب کے بارے میں اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار بھی کیا میڈیا پر اس کا ذکر سن کر. جی مجھے بے انتہا افسوس ہوا جناب اسپیکر، کل جو یہاں سے آواز گئی وہ اگر کسی غیر ملک کے پارلیمنٹ سے آتی تو وہ بھی قابل مذمت تھی. مگر شیخ صاحب اس میں کوئی چہیتا ہونا یا نہ ہونا یہ علیحدہ بات ہے. خواہ حکومت میں بیٹھے ہیں خواہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. یہ آواز آئی جب اس نے کہا نا وہ تقریر، تو شیخ رشید نے آواز کسی کہ چہیتا نواز شریف ساتھ بیٹھا ہوا اس کا وزیر اعظم، اور وزیر داخلہ کہتا ہے نہیں بہادر خدا کی قسم سے اللہ کی قسم سے نہیں ہے، مان لیں. یہ کریں آگے سن. صحیح یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم اور وہ آوازیں کس رہا ہے شیخ رشید. خدا نخواستہ میں بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ میں بطور ایک ذمہ حکومتی رکن کے اپنے آپ کو کسی صورت ایسے بیان کو کی اونرشپ لینے تو دور کی بات ہے، اس کی مذمت کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر یہ بیان دینا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. کاش وہ ادھر بیٹھے ہوتے تو میں ان کے سامنے بات کر رہا ہوتا. اگر واقعی آپ کا رول ایجنسیوں اور اس سیکیورٹی ایجنسی جو ظلم سے ستم کرتے ہیں ان کے خلاف ہے تو کاش اس ایوان میں ان کی آواز را کے خلاف بھی اٹھتی یا این ڈی ایس کے خلاف بھی اٹھتی، تو پھر میں سمجھتا کہ واقعی. اب بھیا میری آپ سے درخواست ہے کہ شیخ رشید صاحب کا دوبارہ چلا دیں برائے مہربانی. اور مذمت کرتا ہوں محمود خان اچکزئی کے حالیہ بیان سے. یہ خاد کا ایجنٹ ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے اور نواز شریف کا خاص آدمی ہے. ٹھیک ہے جی. کیا آپ نے کیا ثابت کرنے کی کوشش میں کی کہ انہوں نے ان کی بات سنی اور پھر انہوں نے یہ بولا؟ جی چودھری انہوں نے لفظ مذمت استعمال کیا. شیخ رشید صاحب کے اس پہ چل رہے ہیں نقش قدم پہ. چودھری نثار کم آن ریلی اب اس سے زیادہ میں کیا، میرا خیال ہے یہ گلاس میں اپنے سر میں ماروں تو پتا چلے گا. انہوں نے کہا میں مذمت کرتا ہوں، کیا چودھری نثار نے کہا نہیں مذمت کرتا ہوں؟ انہوں نے ایک غلطی کی، خواہ جو یعنی فوت ہو چکی ہے، یہ چونکہ وزیر داخلہ انہوں نے این ڈی ایس کہا. ایسے موقع پر جیسے میں نے دعا مانگی تھی یوں محسوس ہوا جیسے خدا نے قبول کر لی. بریک کا وقت کے ساتھ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان پیج کو لائک کریں، کامنٹ یا سوال ہو تو لکھ کے ضرور. اچھا میری گزارش یہ ہے، آپ چودھری نثار علی خان صاحب نے تو کھلے دل کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ جو وہ دل سے محسوس کرتے تھے انہوں نے تو کھل کر مذمت کر دی. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی جو پشتون ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں اور جن کے والد نے ساری عمر گزار دی، اب ان کے بارے میں سوشل میڈیا میں ہے کہ آخری زمانے میں بکری ہو گئے ہیں، بھائی کو گورنر کر لیا، فلاں کو بھائی کو ایک اور کو وزیر کر لیا، کچھ اور رشتہ دار قریبی وہاں کر دیے، یہ وہ. تو ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ جتنے بھی الزامات لگ رہے ہیں وہ بالکل درست ثابت ہو جائیں گے کہ انہوں نے اپنی تمام کمٹمنٹ وغیرہ کو، اور یہ را یا پھر یہ کہ یہ را یا این ڈی ایس نے ان کو آرڈر کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی بے عزتی تمہاری ہوتی رہے یہاں ٹکے رہو تاکہ ہمیں اندر کی اطلاع ملتی رہے. تو یہ فیصلہ جو ہے سوشل میڈیا کو آج آپ نے نیا یہ نا بھائی یہ فیصلہ نہیں، یہ محمود خان اچکزئی کو فیصلہ کرنا ہے نا.
مجھے تو نہیں کرنا. سوچ رہے ہوں گے وہ اس کے بعد نہیں, وہ جانے, ان کا کام جانے. لیکن میری دانش میں محمود خان اچکزئی کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ درست ہوگا کہ اگر وہ چودھری نثار کی طرف سے ان کھلے الفاظ میں مذمت کے باوجود اپنے بارے میں اس حکومت کا الائی ہوں تو بات شیخ رشید احمد صاحب معزز رکن قومی اسمبلی فرام NA5 راولپنڈی کی ماننا ہوگی کہ یہ را اور NDS نے پلانٹ کیا ہوگا اس حکومت کے اوپر. ایک ہوگی. چلیں یہ تو. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کی یہ تاریخی اور انقلابی تقریر بھی چودھری صاحب کی ختم ہوئی تو خورشید شاہ صاحب اٹھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اپنی تقریر میں آپ کے بارے میں ایک نیگیٹو لفظ نہیں کہا اور آپ ہمارے ساتھ کمپیریزن کرنا شروع ہو گئے. پھر آپ نے کہا کہ میں آصف زرداری کی آخری مرتبہ وہ کر رہا ہوں. نہیں پہلی پہ تھا نا. نہیں, آخری مرتبہ تعریف کر رہا ہوں. تو ہم آپ سے تعریف نہیں چاہتے. لوگ اس کو میڈیا پہ غلط رپورٹ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن نے اس وجہ سے واک آؤٹ کیا کہ اس نے کہا ان کے ریمارکس سے نیگیٹو اباؤٹ آصف زرداری. نو, انہوں نے کہا کہ کل جو یہاں پہ تقاریر ہوئی یعنی خان شیرانی اور اچکزئی, انہوں نے کہا یہ تو آپ کے الائز کی طرف سے ہوئی. ہاں, اور انہوں نے بہت تنقید کی. اور میں نے جو تقریر کی ہم تو آپ کو تعاون پیش کر رہے تھے اور آپ نے ہمارے تعاون بھری تقریر کا اپنے وزیر اعظم کی موجودگی میں اس طرح جواب دیا. تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے وزیر اعظم آپ سے یہ تقریر کروانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں ہمارا تعاون نہیں چاہیے. ٹھیک, تو ہم واک آؤٹ کر گئے اس لیے. ٹھیک ہے, اوکے. وہ واک آؤٹ کر گئے. اسپیکر نے کہا جی آپ جائیں. مولانا فضل الرحمان کو کہا مین وائل انتہائی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے بہادر شاہ ظفر عرف AKA نواز شریف نے 3 مرتبہ وزیر داخلہ چودھری نثار کو کہا کہ آپ بھی چلے جائیں. تو بہادر شاہ ظفر نے اپنے حکیم احسن اللہ خان کو کہا کہ جی چلے جائیں, ایسے خامخواہ کا اچھی فضا ہے بنی لیکن وہ تو اپنی مرضی کرتے ہیں. لیکن وہ پیال کے راجپوت ہیں, راجپوت کی اپنی شان آن بان ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ نو مائی فٹ دے کین گو ٹو ہیل. تو پھر وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ بھی ہوا کہ وہ خود اپنی نشست سے اٹھے اور اب پہلے لابی میں گئے. انہیں پتا چلا کہ خورشید شاہ صاحب تو اپنے چیمبر میں چلے گئے لیڈر آف دی اپوزیشن. تو پھر وہ خورشید شاہ صاحب کے چیمبر میں گئے. وہ چیمبر میں بھی گئے اور ان کو منا کر وہ واپس. تو آج گڈ ول کما لی نا انہوں نے. گڈ ول کیا کمائی, خوش ہوئے ہوں گے اپوزیشن والے. وزیر ایوب خان بن گئے. اچھا, چودھری نثار علی خان آج تاشقند کے معاہدے کے بعد کے ذوالفقار علی بھٹو ہیں. انہوں نے دکھا دیا انہیں کہ وہ چلے. دیٹ از اے ویری اسکیری کمپیریزن بٹ آل رائٹ. آج کا پروگرام اپنا ختم کرتے ہیں. کوئٹہ کے واقعے کے بارے میں پھر بھی ہمیں اپنے حکمرانوں سے کوئی کسی قسم کا جواب نہ مل سکا. بہرحال کل ملیں گے. خدا حافظ.